बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रॉस एग्जामिनेशन इन क्रिमिनल ट्रायल के हवाले से हम अपनी गपशप का आगाज़ किए हुए हैं। बात चल रही थी कि अगर पैरामा फशाई किसी क्रिमिनल ट्रायल में शहादत गवाह जो दे रहा है उस शहादत का कोई हिस्सा प्रोसिक्यूशन केस के खिलाफ जाता है, और ये बात आपके नॉलेज में है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कभी भी उस हिस्से के बारे में जो प्रोसिक्यूशन केस के खिलाफ जा रहा है और प्रोसिक्यूशन का विटनेस आपके सामने है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए उसने अपने आप को पेश किया हुआ है और आप क्रॉस कर रहे हैं, तो कभी भी उस पोर्शन के बारे में जो फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन केस के खिलाफ जाता है, तो गवाह से कभी उस बात की वजाहत तलब ना करें, क्योंकि अगर पैरामा फशाई आप सेटिस्फाइड हैं कि ये प्रोसिक्यूशन केस के खिलाफ जाता है, आप डिफेंस काउंसिल हैं, देन कभी भी वो हिस्से के बारे में, वो फैक्ट्स के बारे में कभी भी क्रॉस एग्जामिनेशन में पुट करने का किसी किस्म का कोई ऐसा क्वेश्चन गलती मत कीजिएगा। मसलन अगर किसी गवाह का जो बयान है 161 का वो डिले के साथ लिखा गया है और उस गवाह ने जब एग्जामिनेशन इन चीफ में आया है तो अपनी 161 की स्टेटमेंट के डिले के बारे में कोई वजाहत नहीं की है, या उसने अपनी 161 की स्टेटमेंट के अंदर तारीख़ वक़ूआ, वक्त वक़ूआ, जाए वक़ूआ किसी मुल्ज़म या गवाह की मौजूदगी बयान नहीं की, या किसी मुल्ज़म को कोई स्पेसिफिक हर्ट एट्रीब्यूट नहीं की, या मुल्ज़म का किसी मखसूस असले से मुसल्ला होना उसने बयान नहीं किया अपनी 161 की स्टेटमेंट के अंदर, या 161 की स्टेटमेंट में उसने ये कह दिया कि वो मुसल्ला आतशी असला था, और 161 की स्टेटमेंट में कोई मोटिव बयान नहीं किया, या कोई चीज़ जो कि मुल्ज़म के खिलाफ जाती हो वो चीज़ उसने बयान नहीं की अपनी 161 की स्टेटमेंट में और बाद में एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर भी। तो जनाब, अब बड़ी टेक्निकल सी बात है कि क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए आपने कभी भी उस गवाह से ये मत सवाल करें कि उसने अपने बयान 161 की स्टेटमेंट के अंदर फलां फलां चीज़ बयान ना की है। ये तो आप अपने ही हाथों से अपना ही कत्ल करने जा रहे हैं, क्योंकि वो गवाह फौरी तौर पर हर वो चीज़ जिसकी उसने वजाहत नहीं की थी 161 की स्टेटमेंट में या एग्जामिनेशन इन चीफ में जो उससे रह गई थी वो बयान कर देगा और वो क्रॉस एग्जामिनेशन में आ जाएगी और ये चीज़ आपके खिलाफ चली जाएगी। अब ऐसी सूरत में जब पहला तफ्तीशी जिसने इस गवाह का बयान 161 तहरीर किया था, जब शहादत के लिए आए और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए वो पेश हो, तो जराह के अंदर उससे ये सवाल किया जाएगा कि उसने फलां गवाह का 161 की स्टेटमेंट कब और कहाँ लिखी थी। उसके बाद इस तफ्तीशी से ये सवाल किया जाएगा कि गवाह ने अपने बयान 161 की स्टेटमेंट में जाए वक़ूआ, वक्त वक़ूआ, मुल्ज़म का नाम, गवाह का नाम, मोटिव, या अगर 161 की स्टेटमेंट उसने डिले के साथ कोई वजह बयान नहीं की है तो तफ्तीशी का जवाब यकीनन हाँ में आएगा। और तफ्तीशी किसी सूरत भी गवाह के बयान में जो नकाइस मौजूद हैं वो उस नकाइस की वजाहत नहीं कर सकेगा। अगर आपने पूछना है तो दैन तफ्तीशी से वो मामला पूछिएगा। कभी भी जो लकूनाज रह गए हैं बयान के अंदर, जो 161 में रह गया, जो एग्जामिनेशन इन चीफ में रह गया और वो आप डिफेंस काउंसिल और मुल्ज़म के खिलाफ वो बात जाती है, तो कभी भी उस गवाह से कभी मत पूछिएगा।
بلکہ جب تفتیشی سے جب آپ سوال کریں گے تو یقیناً آپ جب کہیں گے کہ اس نے کوئی موٹیو بیان نہیں کیا، تاحیر کے ساتھ 161 کی سٹیٹمنٹ لکھوائی ہے، یا آپ یہ سوال کریں گے کہ اس نے جو جائے وقوع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، یا وقت وقوع کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، گواہوں کا نام نہیں بتایا تھا، تو وہ لازمی بات ہے اس کا جواب ہاں میں آئے گا۔ اور تفتیشی سے جب آپ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے اس طرح کا کویشچن کریں گے تو وہ جو لکوناس چھوڑے گئے تھے وٹنس کے بیان میں، پروسیکیوشن وٹنس کے بیان میں، وہ کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں آئے گی، اور اس وجہ سے کبھی بھی اس گواہ سے وہ چیزیں امپروو مت کروانے کی غلطی کیجیے گا۔ کراس ایگزامینیشن میں بڑا دو دھاری تلوار آپ چلا رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ ڈبل ایج ویپن کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دو دھاری تلوار کے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں کورٹ کے اندر، تو احتیاط کے ساتھ کہیں اپنے آپ کو آپ زخمی نہ کر لیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے، اگر کوئی گواہ دوران شہادت اپنے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی ایگزامینیشن ان چیف کے اندر کوئی ڈس آنیسٹ امپروومنٹ کرے، یا اپنا بیان 161 کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کوئی ایسا حصہ ارادتاً چھوڑ دے جو کہ ملزم کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ وہ تو پروسیکیوشن وٹنس ہے، ملزم کے حق میں جو بھی 161 کی اس کا سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ اس کو چھوڑ جاتا ہے، قصداً چھوڑ جاتا ہے، تو اس گواہ کو اس کا جو پہلا بیان ہے، اگر وہ ایف آئی آر کے اندر ہے تو دین ایف آئی آر کے ساتھ، یا بیان 161 اس نے پہلے دیا تھا تو اس کے ساتھ کنفرنٹ کروا دیں، تقابل کروا دیں۔ اس طرح اس گواہ کی شہادت عدالت کی نظر میں کنفرنٹ کرانے سے کیا ہوگی؟ عدالت کی نظر میں قابل یقین نہیں رہے گی، یعنی وہ گواہ جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دے گا۔ چپ رہیں اس وقت جس وقت وہ ڈس آنیسٹ امپروومنٹ کر رہا ہے، چپ رہیں اس وقت جب وہ کوئی ایسا بیان 161 میں جو اس نے دیا اور وہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ملزم کی فیور میں جا رہا تھا، لیکن جب وہ ایگزامینیشن ان چیف اس نے کیا تھا تو تب بھی اس نے چھوڑ دیا تھا، تو آپ کراس ایگزامینیشن میں اس سے وہ چیز باہر نہ نکلوائیے گا، بلکہ صرف اس ایف آئی آر کا اگر بیان ہے یا 161 کی سٹیٹمنٹ تھی تو اس کے ساتھ اس کو کنفرنٹ کروا لیں۔ جب آپ ان سے تقابل کروا لیں گے، کنفرنٹ کروا لیں گے، تو عدالت کی نظر میں وہ اپنا یقین کھو دے گا، اور وہ جو گواہ ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کر جائے گا۔ اب یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ دو دھاری تلوار کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور میرے جیسے بعض نالائق وکیل اپنے آپ کو بھی بعض اوقات زخمی کر لیتے ہیں۔ بڑے لوگ ہیں، آپ کو کراس ایگزامینیشن کے رولز کے اوپر گپ شپ آپ سے لگانی تو بالکل ایسے ہوگا جس طرح میں سورج کو چراغ دکھا رہا ہوں، یا دن کے وقت کبھی کبھی باہر نکلوں، سورج نکلا ہوا ہو اور میں لائٹ آن کر دوں اپنے گیرج کی۔ تو مختلف گواہان کراس ایگزامینیشن میں جو اپنے آپ کو پٹ کرتے ہیں وہ مختلف فطرت کے ہوتے ہیں، اس لیے ہر گواہ سے اس گواہ کی طبیعت کے مطابق نرم یا سخت لہجے میں کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، جس طرح کا وہ آپ کا گواہ ہے، جو رویہ اس کو رکھتا ہے اسی رویے کے مطابق، کیونکہ کراس ایگزامینیشن نہ تو زیادہ پولائٹ انداز میں کرے اور نہ ہی زیادہ جو ہے سخت انداز میں، نہ ہی زیادہ بے تکلف ہو، اور کراس ایگزامینیشن میں گواہ کو یہ احساس دلانا ضروری ہے کہ وہ اس وقت کورٹ کے اندر شہادت دینے آیا ہوا ہے، اور وہ کسی بدتمیزی کرنے کی صورت میں یا بےہودگی کرنے کی صورت میں یا لڑائی کرنے کی صورت میں وہ سیدھا جیل چلا جائے گا۔ اس کے اوپر آپ نے پریشر جو ہے وہ بلڈ کرنا ہے کراس ایگزامینیشن کے دورانیے میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کراس ایگزامینیشن کے اندر کبھی بھی کوئی سوال کرنے کے لیے اجازت طلب نہ کریں۔ کورٹ سے کب بعض میں نے دیکھا کہ ہم بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب میں اجازت ہے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، تو گواہ سے کبھی بھی مت پوچھیں کہ بھائی میں یہ آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں۔
اجازت طلب نہیں کرنی. ایک سوال کرنے کے بعد دوسرا سوال کرنے میں وقت ضائع نہ کریں تاکہ گواہ کو سوچنے سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ ہو. آپ فریکوینٹلی ایک مہذب انداز کے ساتھ ایک بڑے ہی ٹیکنیکل طریقہ کار کے ساتھ آپ جرا کریں اور اس کو موقع کبھی نہ دیں. مختصر سا سوال، عام فہم سا سوال اس سے کریں اور اس انداز سے کریں کہ آپ لیڈنگ کرتے ہوئے کہ آپ اس کے منہ میں کوئی لفظ ڈال رہے ہیں اور وہ ریئیکشن میں وہ بات منہ سے نکالے اور آپ اس کو پکڑ لیں. اس کے بعد اگر گواہ کا کسی سوال کا کوئی جواب مبہم اور غیر واضح ہے تو کبھی بھی عدالت سے مدد نہ مانگیں اور اپنا سوال دہرائیں. پھر بھی اگر کوئی گواہ جو ہے وہ واضح جواب نہیں دیتا تو اس سے اگلا سوال یہ کریں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں. یعنی وہ جب کلیئر سوال کا جواب ہی نہیں دے رہا ہے تو آپ اس سے سوال کر لیں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، یس یا نو، لیڈ کر لیں اس کو. ایسی صورتحال میں عدالت کی نظر میں اس گواہ کی جو کریڈیبلٹی ہے نا وہ کافی حد تک فیٹل خراب ہو جائے گی اور اس گواہ کے لیے یہ بات فیٹل ہوگی. اور لیڈ کرتے ہوئے آپ نے بھرپور شاطرانہ انداز سے یہ گیم کرنی ہوتی ہے. لازمی بات ہے کہ عدالت گواہ کو کسی سوال کا جواب دینے پر کبھی بھی مجبور تو نہیں کر سکتی اور گواہ کا کسی سوال کا جواب سے مسلسل انکار آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کے زمرے میں آ جائے گا. یہاں تک کہ عدالت اس گواہ کی شہادت جو ایگزامینیشن ان چیف میں اس نے دی ہے اس کو حذف بھی کر سکتی ہے. جب وہ جان بوجھ کر آپ سوال پوچھ رہے ہیں وہ نظر انداز کر رہا ہے، جواب بھی نہیں دے رہا ہے، پھر آپ اس سے لیڈ کر لیں، اس سے کہیں کہ کیا آپ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، وہ یس یا نو میں اس کا جواب دے گا، دین آپ کا کام آسان ہو جائے گا. اور دوران جرا حالات و واقعات کے مطابق اپنی آواز، اپنے لہجے کو تبدیل کرتے رہیں. گواہ کے اوپر ایک جیسی آواز، ایک جیسے لہجے میں جرا نہیں کرنی. جرا ہمیشہ زیر و بم ہے، فلکچویٹ کرے گا آپ کا لہجہ. دوران جرا بلا مقصد آپ غصے میں بھی نہ آئیں اور سوالات کو چھوڑ کر اس گواہ کے ساتھ آپ کبھی بھی جھگڑا نہ کریں، بحث نہ کریں، بلکہ نہ ہی کبھی اس کو رائے دینے کا کوئی موقع دیں، بلکہ بڑے آپ نے اس کے اوپر مسلط ہوتے ہوئے آپ نے اس سے کراس ایگزامینیشن کرنی ہوتی ہے. اور دوران جرا کبھی بھی ارریلیونٹ کویسچن کرنے سے، عدالت کو گمراہ کرنے سے، کسی گواہ کو ڈرانے دھمکانے سے، پرسویشن کرنے سے ہمیشہ اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح عدالت کی نظر میں آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا سوال نہ کریں جس سوال کا جواب آپ نہیں جانتے کہ آگے سے کیا آئے گا. اور آپ کو اگر پتہ ہے کہ اگر اس طرح کا جواب آ گیا تو بھائی میرے لیے، میری پارٹی کے لیے یہ نقصان دہ ہوگا. اور کراس ایگزامینیشن میں سوال نہ کرنا فضول سوال کرنے سے بہتر ہے. ہمیشہ سوچ سمجھ کے آپ نے سوال کرنا ہے، کیونکہ اگر کراس ایگزامینیشن میں آپ نے ایسے سوال پٹ کر دیے اور ایسے فیکٹس نکل کے آگے جو آپ کے خلاف جاتے ہیں یا بعض چیزیں گواہانی استغاثہ سے مس ہو گئی ہیں، اگر وہ کھل کے سامنے آ گئی تو آپ کا کلائنٹ جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. اس طرح سے عام طور پہ کہتے ہیں ہم لوگ کہ وکیل کی غلطی ہمیشہ کلائنٹ کو زمین سے 2 فٹ اونچے، بلکہ 2 فٹ تو نہیں، کوئی 3-4 فٹ کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹرز کی غلطی جو ہے وہ 5-6 فٹ نیچے لے جاتی ہے، یعنی کور میں لے جاتی ہے. وکیل کو بھی چاہیے کہ کراس ایگزامینیشن کرتے ہوئے بڑے زیادہ احتیاط رکھنی ہے. اس کے بعد دوران جرا مخالف وکیل کی مداخلت کی صورت میں کبھی بھی مخالف وکیل سے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا، عدالت کا ماحول خراب نہیں کرنا
بلکہ اگر مخالف وکیل آپ کے انٹرپشن کر رہا ہے یا آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے تو آپ نے جو کورٹ ہے اس سے اس مخالف وکیل کے رویے کے اوپر اعتراض کرنا ہے. اس وکیل کے ساتھ آپ نے کبھی بھی اعتراض نہ کیجیے گا. اس کے بعد کراس ایگزامینیشن ہمیشہ مختصر یا لمبی اگر آپ نے کرنی ہے تو سرکمسٹانسز آف کیس کے مطابق کریں, اور اپنی کراس ایگزامینیشن کا اینڈ جو ہے ہمیشہ غیر متنازعہ, مضبوط اور اہم ترین سوال کے اوپر کریں. جس سوال کو آپ سب سے اہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایسا سوال ہے جس کا اس طرح سے جواب آ گیا اور آپ کامیاب ہو گئے وہ سوال کے اس طرح سے جواب آنے میں, تو وہ کیس کی فیٹ چینج ہو جائے گی, آپ کا کلائنٹ کو بہت فائدہ ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ اس طرح کا غیر متنازع سوال, مضبوط سوال جو ہے وہ سب سے آخر کے اندر کریں, اور سوال ایسا ہونا چاہیے کہ گواہ کے پاس اس کا مطلوبہ جواب دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ ہو. آپ سوال ہی اس طریقہ کار سے کریں گے کہ وہ آپ کے ٹریک میں آ جائے گا اور وہ جواب وہی دے گا جو آپ چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوجداری کیس کے اندر ہم ڈیفنس کونسل کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں, اس لیے کراس ایگزامینیشن سے پہلے ایف آئی آر 161 کی سٹیٹمنٹ, فرد مقبوض کی ہر قسم کی میڈیکل, پوسٹ مارٹم اگر مرڈر کیس ہے, دوران تفتیش ملزم کی طرف سے اگر کوئی ورشن آ گیا ہے, پولیس ڈائری ضمنیہ جو پولیس نے لکھی ہیں اس کا بار بار اور بغور پہلے مطالعہ کر لے, اور اگر پولیس فائل سے کوئی معقول ڈیفنس لائن نکلتی ہے تو اس ڈیفنس لائن کے مطابق آپ نے کراس ایگزامینیشن کرنی ہے, اس کے مطابق آپ نے سوال تیار کرنے ہیں. اس کے بعد پروسیکیوشن کیس کو آپ ڈیفنس کونسل کے طور پہ جب آ گئے ہیں تو پروسیکیوشن کیس کی کمزوریوں کو نوٹ کر کے دوران جرا صفحہ مثل پر آنے والی شہادت کا حصہ بنائیں. جو چیزیں اس پروسیکیوشن کیس کی کمزوریاں ہیں وہ اس کو انڈیکیٹ کریں کراس کے دورانیے میں کہ دوران جرا وہ صفحہ مثل کے اوپر کھل کے سامنے آ جائیں, تاکہ جب آپ فائنل بحث کرنے لگیں تو وہ چیز جج صاحب کے سامنے آ جائے, اور ڈیورنگ کراس بھی وہ ہر چیز کھل کے سامنے آ جائے. تو اس طرح سے کراس ایگزامینیشن آپ کر سکتے ہیں. تو کراس ایگزامینیشن کے مختلف آسپیکٹس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.